अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के बारे में सियासी सूरत-ए-हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है, आप देख ही रहे हैं। ऐसे में इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 48वें इजलास के मौके पर इस्लामी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा, मंदूबीन और दीगर आला शख्सियात की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी जारी है। अपोजिशन जिसका बयानिया कुछ दिन तक सख्त था, अब नरम हो रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिये में कहा है कि पाकिस्तान के दाखिली सियासी हालात और सियासी कशमकश को किसी तौर OIC इजलास पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपोजिशन ने इस बात का यकीन दिलाया कि किसी किस्म की महाजराई नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि मेहमान खुशगवार यादें लिए अपने वतन वापस तशरीफ़ ले जाएंगे। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर अपोजिशन ने प्लान A के साथ साथ प्लान B भी तैयार कर लिया है। तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम होने की सूरत में हुकूमती मुनहरिफ अरकान से इस्तीफे दिलवाए जाएंगे, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म से एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। उधर तरीन ग्रुप की बात की जाए, हुकूमती शख्सियात के दरमियान अहम मुलाकात हुई है, जिसमें तरीन ग्रुप ने उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का मुतालबा किया है। कहा है कि पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, मगर उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा, वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ख़ावर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो इन्होंने कहा है कि 3 बार मैं लानत भेजता हूँ और इनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारों का एक फ़ोन आ गया तो 90 के ज़ाविये पर लेट गए और कह दिया कि हम रुकावट नहीं बनेंगे। नहीं, मेरे ख्याल है कि ये अजीब बात है कि जब इस बात की वजाहत हो गई है, लेट आवर्स में, लेट नाइट में ये बात की वजाहत आ गई और उन्होंने कहा है कि हम उसकी कामयाबी के मतमनी हैं, बेशक इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो, तो इनको वो जो है अपना बाला गुजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तो खामखा वो जो है मौला जट और नूरी नत बन रहे थे। ये वज़ीर दाखिला जो हैं, इनको तो साम्राज्य का लफ्ज़ और साम्राज्य का लफ्ज़ भी बोलना आ गया है। अब इनको पता भी चल गया है कि साम्राज्य क्या है और साम्राज्य क्या है, और अपने आप को शागिर्द बताते हैं कि मैं ख्वाजा सफदर का शागिर्द हूँ। भाई, ख्वाजा सफदर का कौन सा तुरा इम्तियाज़ थे? आप किस लिए उनके शागिर्द बने? उनके वालिद, उनके साहबजादे भी कभी अपने वालिद का इस तरह से ज़िक्र नहीं करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब अपने वालिद ख्वाजा सफदर साहब का नाम नहीं लेते हैं, जिस मोहब्बत से आप ले रहे थे। इसलिए कि जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाने के बाद एक गैर आइनी, गैर अखलाकी इदारा कायम किया था, मजलिस शूरा, वो उसके चेयरमैन बना थे, और आप जाकर मार्शल के मजलिस शूरा के चेयरमैन से जाकर सबक सीखते थे, शेर अफगान को साथ मिलाकर। उस पर आप इतरा रहे हैं। कमाल बात यह है, जिस पर रोना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, दुख का इजहार करना चाहिए, अपने आप को मलामत करना चाहिए, उन चीज़ों पर ये अपने फखर का इजहार कर रहे हैं। या जी वज़ीर दाखिला कहने का मतलब ये था कि पहले ये लोग इस चीज़ को नहीं समझे, रिक्विजिशन इन्होंने जमा कराई, इनको पता था कि इन्हीं डेट्स में वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस भी आएगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इन्हीं डेट्स में ये रिक्विजिशन जमा कराई। कल जो बातें हुई उसके बाद रात को ये वजाहत आ गई थी। उन्होंने कहा फ़ोन आया तो वजाहत आई है ना। कोई फ़ोन की बात नहीं है, वजाहत आ गई उनको। अच्छा चलें, फ़ोन आया और फ़ोन पर वजाहत होगी तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। आपको कोई फ़ोन आया है? आप बताएंगे? आपको किसी ने फ़ोन करके कहा है? ये जो गेट नंबर 4 के चौकीदार हैं, इनको किसी ने कहा है कि आप जनाब, आपके बारे में भी हम एक फ़ोन कॉल कर रहे हैं? अजीब बातें करते हैं और जो मुंह में आती है वो चले जाते हैं। ले लो, हराम का पैसा है, ले लो। अच्छा, हराम का पैसा ले लो। आप मॉरलिटी कायम कर रहे हैं, अखलाकियात कायम कर रहे हैं। यह है आपके अखलाकियात कि लो भाई, वहाँ से आप पैसा ले लो और रहना इमरान खान के साथ। ये कौन सी अखलाकियात है दुनिया में? ये कौन सी अखलाकियात है? अगर आपको पता है कि फ़लाँ पैसा हराम है तो उसके लेने की बात क्या कर रहे हैं आप? और आप दुनिया को सिखाते हैं कि हम बड़े बाखलाक लोग हैं, और आप लीडर्स के नाम जो है बिगाड़ने से आप समझते हैं कि बड़े आदमी बन जाएंगे। आपके बारे में हर आदमी को एक अंदाज़ा है, एक मखसूस फ़िक्र के आदमी है, एक मखसूस सोच के आदमी है, और आपका एक मखसूस डिक्शन है, इसके बारे में हर आदमी जानता है। अपना तो उन्होंने बताया कि मैं 1 नंबर बंदे के साथ खड़ा होता हूँ और 1 नंबर नहीं, 3 नंबर बंदे के साथ खड़े होते हैं। क्या बात करते हैं? जब MSF के सरबराह थे तो क्या होते थे? अच्छा भाई, अब चीजें सामने आ गई। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब ने मैं ज्वाइन किया। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने नाराज अरकान को ये मशवरा दिया है कि माल इनका खाओ और वोट इमरान खान को दो। आप इस पर क्या रद्द अमल देंगे? देखिए, बड़े मुझे ताज्जुब होता है कि शेख रशीद,
فواد چودھری، پرویز خٹک، عماد اظہر جیسے لوگ لوٹوں کی بات کریں جو پاکستان کے مائع ناز لوٹے ہیں، جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں تو یہ جو ہے یہ بدلے ہوئے ہوتے ہیں. اب شیخ رشید لوٹوں کی بات کریں جو محسن نواز شریف تھا، محسن مشرف تھا، محسن عمران ہے، آگے پتہ نہیں محسن کیا ہوگا. اور آپ مطلب ہے کہ اس کو اتنا سمجھیں، اور وہ مطلب ہے کہ پچھلے دن بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک پارٹی کا ایک اس کی پارٹی ہے، ایک ممبر ہے، اور بنیاز چودھری کے اوپر جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا. تو یہ چیزیں ان کا کام یہی ہے کہ پریس کانفرنس میں اور ایسی باتیں کریں. دیکھیں یہ جو ممبرز ہیں انہوں نے آلریڈی کیا، جب وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، جب وہ ووٹ کاسٹ کریں گے پارٹی کے خلاف تو پھر اس کے بعد اس کی کارروائی ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو ممبرز نے فیصلہ کر لیا ہے، اب شیخ رشید نہیں جو کوئی بھی آ جائے میرے خیال میں واپس نہیں. اچھا فیصل صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دودھ کے دانت ابھی بلاول کے اگے نہیں، جھڑے نہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ OIC کے اجلاس کو کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو بتائے وہ کیسے روکتا ہے، چیخیں آسمان تک جائیں گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیان بلاول صاحب کا، اس کا کل میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. بلاول صاحب نے یہ کہا تھا کہ اسپیکر جو کہ ٹائیگر فورس کا رکن بنا ہوا ہے، جس نے اپنے سیٹ کی جو ہے وہ جتنی بےعزتی کر رہا ہے، اسپیکر کی سیٹ ایک امپارشل سیٹ ہوتی ہے، اور اسپیکر کہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ بیرونی سازش ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، اور یہ جو ہے عدم اعتماد ناکام ہوگی. اسپیکر کا کام نہیں ہوتا، ٹائیگر فورس یا PTI کے ورکر کا کام یہ بات ہے. جہاں تک جو ہے انہوں نے کہا کیونکہ 21 تاریخ کو اگر سیشن نہیں بلایا گیا، جو کہ قانونی طور پر بلانا چاہیے آرٹیکل 54(3) کے تحت 14 دن کے اندر، 15 دن جو ہے وہ منڈے ہے، اور منڈے کو سیشن ہونا چاہیے. اور ریزولوشن کی ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ عدم اعتماد سے، اگر وہ ایجنڈا وہ نہیں لیں گے تو وہاں پر دھرنا دیں گے، جس سے جو ہے انٹرپشن ہوگی OIC میں. اب یہ ہمیں سکھاتے ہیں OIC کی جو اسلامی سربراہی کانفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کرائی تھی، یہ کشمیر کو بیچنے والے ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں تو فیصل صاحب آپ لوگ اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ جو موومنٹ ہے اس کو ٹیبل آپ کو نہیں ہونے دیا جائے گا، یہاں پر اجلاس کو ایڈجرن کر دیا جائے گا؟ آپ لوگ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ پچھلی روایات کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے یا پھر آپ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا آپ نے کہیں سے سنا ہے؟ جب یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے، اور جب اسٹیٹمنٹ دیں گے، جب بابا روان ڈاکٹرائن چلائیں گے، بابا روان ڈاکٹرائن نے ہمیشہ پارٹیوں کا بیڑا غرق کیا ہے. ہماری حکومت کا بیڑا غرق بابا روان ڈاکٹرائن نے کیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے بابا روان ڈاکٹرائن ان کا بھی ستیہ ناش کرے گا. اور جو ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں یہ خود کہا ہے اسپیکر صاحب نے کہ میں اس کو غیر مدت تک ملتوی کر سکتا ہوں. بھئی آپ کی اختیار کس نے دی ہے؟ اگر آپ آئین شکنی کریں گے تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتے ہیں، اور آرٹیکل 6 کی ڈیفینیشن آپ پڑھ لیں ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے کیا؟ کیونکہ دیکھیے یہ 22, 23, 24 تو ویسے ہی اسلام آباد میں چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا ہے، اور وزراء خارجہ کانفرنس اگر 21 کو یہ آپ لوگوں کو پیش نہیں کرنے دی جاتی ہے، موو نہیں ہوتی، ان ٹیبل نہیں ہوتی، تو پھر آپ لوگوں کی حکمت عملی دھرنا دینا ہے، وہیں بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں ہم نے اپنا لائحہ عمل طے کیا ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لائحہ عمل آپ کو بہت جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ آئین شکنی کریں گے، اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اسپیکر کے اوپر. آرٹیکل 6 کی کاروائی فیڈریشن کرتی ہے، تو آپ جب اقتدار میں ہیں گے تبھی کر سکیں گے، اس سے پہلے تو نہیں کر سکیں گے کونی صاحب؟ دیکھیں لیکن آرٹیکل 6 تو لگ سکتا ہے نا. دیکھیں جب ایک بندہ اپنا آئین توڑے، آئین شکنی کرے، جو آئین کی پاسداری نہیں کر سکتا، جو اس کرسی پر بیٹھا ہے اور مطلب آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ نہیں چلا سکتے اجلاس، اور وہ اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ حالات بدلتے اور موسم بدلتے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو گویا آپ کا پیشگی اعلان یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں اور اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ایڈجرن کرنے ہیں، تو آپ کی پارٹی یا اپوزیشن جب کبھی اقتدار میں آئے گی تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی پر کارروائی کرے گی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہم یہ کہہ رہے ہیں، کوئی اسد قیصر آسمان سے نہیں اترا ہوا. بالکل کریں گے. اگر یہ آئین توڑے گا تو آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 سے، آرٹیکل 6 اس کے اوپر انشاءاللہ لگے گا.
اچھا فیصل صاحب، جو ابھی کل لیٹ نائٹ آپ لوگوں کی طرف سے یہ وضاحت دی گئی ہے کہ بھئی کوئی رخنہ نہیں ڈالا جائے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، اور یہ OIC کی کانفرنس بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پائے گی، آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، اس پر یہ آج شیخ صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ لوگوں کو ذمہ داروں کا فون آیا ہے، جس کے بعد آپ لوگ 90 کے زاویے سے لیٹ ہی گئے ہیں؟ شیخ صاحب آخری جب ٹائٹینک ان کو ڈوب رہے تو یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اس کو شیخ صاحب اپنی اگلی منزل ڈھونڈ رہے ہیں۔ شیخ صاحب کے رابطے ہمارے ایک اتحادی جماعت کے ساتھ شروع ہیں، بہت جلد شیخ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھیں گے کہ وہ عمران خان کو لان تان کریں گے اور بولیں گے میں اس ٹائٹینک سے چھلانگ لا کے جا رہا ہوں۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم گنڈی صاحب سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت ڈپٹی بیورو چیف لاہور خاور عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خاور، کیا اب آپ کو صورتحال پنجاب میں بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ابھی شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ناراض اراکین جو ہیں یہ واپس آئیں گے، بڑے وہ وثوق سے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ بھئی آپ مال ان کا کھاؤ لیکن ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ کو کیا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ ساری صبح شیخ رشید صاحب تو آپ کو پتہ ہے کچھ بھی بیان دے سکتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، اپنی جماعت ہے، اور وہ جب بھی کوئی اپنا بیان دیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تحریک انصاف سے نہیں، اتحادی ہوں۔ دوسری جانب وفاق کے بعد اس وقت جو ہے وہ صوبے میں بھی برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ براہ راست، ایک آپ کو بڑی چیز بتا رہا ہوں کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جتنے بھی ناراض اراکین ہیں ان سے براہ راست رابطہ کریں گے، اور جو ترین گروپ کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، ترین گروپ کی خاصی میٹنگز ہوئی ہیں پنجاب کے اندر، اور انہوں نے جو ہے واضح بزدار مائنس فارمولے پہ جو اپنا سٹانس قائم موقف اپنایا ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزراء کی جانب سے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ان سے رابطہ کیا اگر انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر کے لیے رکیں اور آپ کو جو ہے ہم جلد جو ہے آپ کے ساتھ کسی بڑی بات پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ابھی ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار خود جو ہے وہ ترین گروپ سے رابطہ کریں گے، ملاقات کریں گے، اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جو آپ کے مسائل ہیں وہ سنے جائیں گے، ان پہ بات آپ کے مسئلوں کو حل بھی کیا جائے گا۔ کہا تو یہی جا رہا ہے خاور، برادران ہیں ان کی جانب سے بھی کہیں پہ چلے گئے ہیں، ابھی ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ ہم تحریک انصاف کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو ہٹا دیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے وہ انہیں قائل کر پائیں گے اور وہ ان سے ملنے کے بعد انہیں منا لیں گے کہ بھئی مجھے رہنا چاہیے اور میں آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہوں؟ سیرش میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے قبل جو ہے، یہی تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے قبل ان سے وفاقی وزراء رابطے کر رہے تھے، عمران خان کی جانب سے رابطہ کیا جا رہا تھا، مگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور کسی قسم کا کوئی رابطہ ان کی جانب سے نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ تو فیصلہ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں یا نہیں، یہ ملاقات طے پا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں فریقین اس بات پہ راضی ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں اگر ترین گروپ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات پہ راضی ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش موجود ہے برف پگھلنے کی اور آپس میں جو ہے وہ معاملہ طے پانے کی، اگر تو ملاقات طے ہو جاتی ہے۔ اب یہ معاملہ سارا کھڑا ہے اس بات پہ کہ ان کے درمیان کیا ملاقات طے ہو پاتی ہے، کیونکہ ترین گروپ کے ہی ایک سرگرم رکن ہے فیصل جبوانہ، انہوں نے جو ہے جس وقت ترین گروپ کہہ رہا تھا کہ ہم مائنس بزدار فارمولے پہ کھڑے ہیں، کسی طور ان سے ملاقات نہیں کی جائے گی، اس دوران فیصل جبوانہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر میں گئے، ان سے ملاقات کی۔ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیاسی راستے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے اور کسی وقت بھی ملاقاتوں کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کہیں پہ کوئی درمیانی راستہ بن سکتا ہے، مگر معاملہ تو پھر وہیں پہ کھڑا ہے کہ اگر ترین گروپ کے ساتھ راضی نامہ ہو جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں ان میں سے ترین گروپ کے کتنے لوگ ہیں، وہ ترین گروپ کے کتنے زیر سایہ ہیں، کیونکہ راجہ ریاض کے بھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بڑے اہم روابط رہے ہیں، بڑی ملاقاتیں رہی ہیں، اور کہا یہی جاتا ہے کہ وہ ترین گروپ سے ہی جو ہے ان کا رشتہ ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملاقات کے بعد کیا ہوگا۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ کل اجلاس بھی کوئی طلب کر لیا ہے جس میں اہم مشاورتی فیصلے ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ جو ہے اپنے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز جو ہے تحریک انصاف کی اتحادی جماعت کے رہنما مونس الہی جو ہے اس وقت لندن میں موجود ہیں، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ملاقات طے ہوگی، اس ملاقات میں بھی جو ہے وہ خد و خال سامنے آئیں گے کہ آئندہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے آپ نے کاف لیگ کا بھی موقف سنا، ترین گروپ کا بھی موقف سنا۔ ٹھیک ہے خاور میگا، یہ مشاورتی اجلاس کب ہوگا، عشائیے سے قبل؟
जी बिल्कुल 7 बजे का वक्त दिया गया, उसके बाद फिर 8 बजे जो है वो इशाइया होगा इस्लामाबाद क्लब में। और आज के मेज़बान सरदार अख्तर मैंगर हैं, BNP के सरबरा। और इस इजलास में, इस इशाइये में और इजलास में जो है जो पूरी अपोजिशन की क़यादत है इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद है, इनके अरकान पार्लियामेंट मौजूद है। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर गौर व होगा, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुताल्लिक जो अपोजिशन का एक मौक़िफ़ है उसका सामने रखा जाएगा। और अरकान को भी तैयार रहने का कहा गया कि वो कल का जो मुतवक्किल इजलास है उसके लिए तैयार रहें। और कल अगर आपको असली करें तो इसके ऊपर भी आज अपोजिशन की सारी जमातें एक मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो आज के इस इशाइये में तय करेंगे। इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च वो भी चूंकि मुश्तरका करने जा रहे हैं अपोजिशन वाले, उसकी हिकमत अमली भी आज के इस इजलास में तय की जाएगी, फिर बाद में इशाइया होगा। जी ठीक है, आगे की हिकमत अमली भी इजलास में तय की जाएगी और उसके बाद फिर इशाइया। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद। लगारी साहब, आप इस डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं? BNP मैंगल के सरबरा ने आज अपोजिशन क़यादत को ये इशाइया दिया है और साथ मिलकर चलने पर इस पर ज़ाहिर सी बात है कि इत्तफाक होगा। किस तरह देख रहे हैं? मैंगल साहब साथ हैं PDM के, और PDM के एक रुकन के तौर पर वो उनके साथ हैं और ये तय हुआ था कि रोटेट करेगा इशाइया या ज़ोहराना और अपोजिशन को इंटैक्ट रखा जाएगा इन तकरीबात के ज़रिए। से पहले मीटिंग होगी या बाद में मीटिंग होगी, और कल भी यही हुआ, परसों भी यही हुआ, आज भी यही हो रहा है। और आज का जो डिनर है वो जनाब अख्तर मैंगल दे रहे हैं और पूरी अपोजिशन पार्टियों की लीडरशिप वहाँ होगी, अरकान असम्बली वहाँ होंगे। और सिंध क्लब में आज बड़ी रौनक, अपना वहाँ जो इस्लामाबाद क्लब है वहाँ पर बड़ी रौनक होगी। आज अपोजिशन का वहाँ इज्तिमा होगा और बड़ी ख़बरें भी निकलेंगी, सारी मीडिया की तवज्जो वहाँ पर होगी। तो मेरे ख्याल में कल आज जो है वो बड़ी दिलचस्पी की सूरत हाल रहेगी। सही। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में आपने ख़ावर अब्बास की बात भी सुनी है कि मोनिस इलाही इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, जहाँ वो जहांगीर तरीन से मुलाकात करने जा रहे हैं। फिर तरीन ग्रुप से मुलाकात के हवाले से बातें वज़ीर आला पंजाब की भी हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर वो मान गए मुलाकात करने पर तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि उसके लिए अगर वापसी चाहते हैं ये एक वो होगा तो पहले उनको 100 प्याज खाने होंगे, फिर 100 रुपए देने होंगे और फिर 100 डंडे खाने होंगे। ये तब उनकी कामयाबी हो सकती है हुक्मरान जमात की। यानी एक ही सांस में ऐलान करना होगा कि उस्मान बुज़दार को निकाल दिया गया, हम चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर हम बात सोचेंगे कि हम इनको साथ चलें या ना चलें। मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है, चूँकि इमरान खान कह चुके हैं कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही अपनी पार्टी को, काफ लीग को ज़म करें तो फिर इसके बारे में सोचेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही काफ लीग को PTI में ज़म करेंगे। PTI की बाकी उम्र ही कितनी बची है, बाकी उम्र उसकी रही नहीं है, आखिरी सांसों है। आप कह रहे हैं उम्र कितनी बची हो, तो शेख साहब अभी बोल गए कि ये ना हो कि शहबाज शरीफ को अपनी शेरवानी की जगह पर नहीं, वो शेख साहब के इन बातों को क्या कौन सुनता है? शेख साहब के इन बातों को, शेख साहब के इन बातों का भरोसा कौन करता है? शेख साहब तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, उन्होंने कब नहीं की थी। और उन्होंने जब नवाज शरीफ के साथ थे तो बेनज़ीर के बारे में क्या कहा, जब चौधरी शुजात के साथ थे तो ख़ुद इनके बारे में क्या कहा, नवाज शरीफ के बारे में। अब इमरान खान के साथ हैं तो दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं। ये एक टेप रिकॉर्डर है जो बार बार चलता है, थोड़े नाम बदल जाते हैं, वही एक चीज़ है। शेख रशीद का क्या है भाई, ना उनका स्टेक है, ना उनका कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई चीज़ है। बस मेहरबानी ये होता है कि जिस जगह पर रहते हैं वहाँ उनको एक रियायत मिल जाती है, बाकी इसके अलावा उनका कोई भी इस मुल्क में ना स्टेक है ना सियासत है। अच्छा चले लगारी साहब, अब उस मैटर पर आ जाते हैं जो आर्टिकल 6 की बात अभी फैसल करीम कुंडी साहब ने आपसे की और आपने उनसे पूछा कि भी अगर आप इक़्तिदार में आएंगे तो फिर क्या आप इस हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अगर तो ये आर्टिकल 6 मौजूद है तो फिर क्या ये उसकी खिलाफ वर्जी होने जा रही है? आइन ये कहता है कि अगर आपके पास रिक्विजिशन पहुंच गई है तो आपने 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है। ये कह रहे हैं कि हमारी फलां मजबूरी है, हम नहीं बुला सकते। मेरे ख्याल में इनको 21 को 22 को इजलास बुला लेना चाहिए और टेबल कर देना चाहिए कि जनाब ये रेजोल्यूशन है और ये मूव आई है, ये अपना करारदाद आई है, तहरीक अदम एतमाद आई है, इस तहरीक के ऊपर हम बाद में डिबेट करेंगे। रिवायत को फिर क्या समझो कि अभी मैं शहरी रहमान साहिबा को सुन रही थी, वो ये कह रही थी कि रिवायत जो है उसको मद्देनजर रखते हुए आप इस तरह रूलिंग को नहीं इस तरह से कर सकते कि भाई जनाब ये रिवायत रही है कि जब किसी MNA का इंतकाल हो जाए तो बस फिर उस दिन कार्रवाई नहीं होती इजलास की और बस उसको एडजर्न कर दिया जाता है। ये कोई बात नहीं है, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। नहीं, बाकी ऐसा नहीं है। इससे पहले हम सिंध असम्बली के इजलास में जाते रहे हैं,
آج بھی اگر سندھ اسمبلی کا اجلاس ہو تو سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی فاتحہ خوانی سے اجلاس شروع ہوتا ہے. تو یہ روزانہ اور ہر بار پچھلے 15 سال سے جب بھی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے تو پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور باقی دیگر فوت ہونے والوں کے خلاف فاتحہ خوانی سے اجلاس شروع ہوتا ہے. کبھی بھی اجلاس اس کے علاوہ شروع نہیں ہوتا ہے. تو کیا یہ کنونشن ہے, کیا روایت ہے؟ اگر نہ بھی کریں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے یہ روایت بنائی ہے. اس طرح سے کیا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جناب کہ پہلے صرف ایک کوئی بزنس نہیں ہوگا, پہلے ہم مرحوم فلاں کے لیے ہم فاتحہ خوانی کریں گے اور اجلاس ایڈجرن ہو جائے گا, ایسی کوئی کنونشن نہیں ہے, ایسی کوئی روایت نہیں ہے, ایسا کوئی آئینی تقاضا نہیں ہے, ایسا کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے, نہ ہی رول آف بزنس میں ایسا تقاضا ہے کہ جناب صرف ایک ہی بزنس ہوگا اور بزنس ہوگا. اتنا اہم بزنس کے لیے آپ کے پاس ریگولیشن آئی ہے. ریگولیشن اس لیے آئی ہے کہ آپ جو ہے تاریخ عدم اعتماد پر بات کریں, یا اس لیے آئی ہے کہ صرف ایک فاتحہ خوانی کریں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں؟ صحیح, ایسا نہیں ہے. اچھا کہ 14 دن کے اندر اگر بلانا ہے اجلاس, تو اگر خاور آپ کے کہتے ہیں کس کو نہیں بلایا جاتا, یا اگر بلا لیا جاتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے پھر تو بحث ہوگی نا, اور اجلاس یہ جو OIC کا اس کی وجہ سے کچھ دن نہیں ہو پاتی, کارروائی اس کے بعد ہوتی ہے, تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ خاور بالکل, اس میں دیکھیے کہ ایک تو وہ روایات کا جو سہارا لے رہے ہیں, روایات کے حوالے سے تو سہرش بہت ساری چیزیں ایسی جیسے کہ لغاری صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ہوتی ہیں مگر وہ چونکہ آئین کا حصہ نہیں ہوتی, اور اس وقت اپوزیشن اپنا بڑا جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیے ہوئے. اپوزیشن اس وقت بالکل آئین کے تناظر میں چلنا چاہ رہی ہے. جس طرح کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر وہ نہیں بلاتے تو اس کی وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اب آئین کی خلاف ورزی کس سطح تک ہے اور آئین کی خلاف ورزی میں ملکی سالمیت کو نقصان کیا پہنچا, اس کے تناظر میں آرٹیکل 6 جو ہے وہ جو قانونی ماہرین ہے وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اس پہ آرٹیکل 6 کا امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں. اس سے خیر پہلے بھی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو بہت ساری آئین شکنی کی مثالیں جیسے موجود ہیں, ان کے حوالے سے حکومتیں کام نہیں کر پاتی اور انہیں پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے. اگر بنیادی طور پہ اس وقت اپوزیشن کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھی ان کا جو موقف ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے اس کو اجلاس کو بلانا چاہیے, کیونکہ اب ریکوزیشن فائل ہو چکی ہے تو اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں بچتی. اب OIC پہ دونوں جانب اب دیکھیں عالمی سطح پر پاکستان اس وقت بہت پازیٹیو پاکستان کا امیج جا رہا ہے. یہ جو ایک عرصے کے بعد وزراء خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس سے پاکستان کے بہت سارے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی ورتھ جڑی ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کے بیانات ہیں اگر ان کو آپ بغور دیکھیں تو وہ بھی اسی تناظر میں تھے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ جلسوں سے, جلوسوں سے, ریلیوں سے جو ہے وہ احتیاط کریں کہ کوئی ایسا میسیج باہر نہ جائے کہ اس کو جو ہے سبوتاز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. لہٰذا اب اس پہ دیکھیں کہ بھی فیصلہ اسپیکر کے ہاتھ میں ہے, کیا کرتے ہیں. لغاری صاحب میں جو بات سمجھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ 14 دن کا ٹائم تھا نا, تو 14 دنوں کے وقت میں اگر یہ 3 دن نکال دیے جائیں جن میں یہ OIC کی کانفرنس ہے, تو کیا پھر بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ساری کارروائی عمل ہو جائے, یہ موو آن ٹیبل کرنے کا بھی اور بحث کرنے کا بھی اور اس کے بعد ووٹنگ کا بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کیا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 14 دن کے اندر اجلاس بلانا ہے. 8 تاریخ کو ریکوزیشن جمع ہوئی, 8 تاریخ کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی. یہ 9 کو بلا سکتے تھے, 10 کو بلا سکتے تھے. اجلاس تو اس کے 14 دن کے اندر بلانا, 14 دن کے باہر نہیں بلا سکتے آپ. اگر آپ بلاتے ہیں تو آئین شکنی ہے, بلا تو یہ لیں گے, اس کے بعد بھی بلائیں گے, لیکن یہ آئین سے ماورہ ہو جائے گا, آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور ایک موجود ہو جائے گی مثال کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے چونکہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. اسپیکر کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں بیٹھا ہوں اسپیکر کی کرسی پر, میں جو چاہوں گا میں رولنگ دے دوں گا, مجھے رولنگ دینے کا اسپیکر کے کردار کو ہی وہ بنا رہی ہے نا متنازع. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھئی PTI کے ورکر یا جیالے کے طور پر یہ ٹویٹ داغ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں اسپیکر کی جو وزاداری ہوتی ہے, اسپیکر کو تقاضا ہوتا ہے, منصب کا تقاضا ہوتا ہے, اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں نا. اسد کیسر صاحب نے ہاؤس کا بزنس بہت اچھی طرح سے چلایا. پچھلے 3 سال میں بے شمار شکایات کے باوجود وہ کوشش کرتے رہے کہ اپوزیشن کو بھی اکوموڈیٹ کریں اور حکومت کو بھی ان کا بھی ساتھ دیں, لیکن اس مرحلے پر وہ PTI کے کارکن کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں اور اس طرح صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب PTI کا مفاد کیا ہے. اگر یہ اس طرح رہتے ہیں
تو پھر اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آئین کی خلاف ورزی کا ایکٹ آئے گا. پی ٹی آئی کا مفاد جو وہ دیکھ رہے ہیں، میں یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ 21 تاریخ تو پھر آخری دن ہے، کیونکہ 21 تاریخ کو 14 دن پورے ہو جائیں گے. اگر وہ آن ٹیبل اس کو کرا دیتے ہیں تو اس کے بعد 3 دن اس پہ بحث ہونی ہے، اس کے بعد پھر آگے ووٹنگ کا عمل ہوگا، تو وقت تو پھر بھی اس کے بعد تھوڑا بہت ہوگا نا. جو ابھی ہونا میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ اجلاس بلائیں، ٹیبل ہو جائے، قرارداد یا تحریک جو ہے اس کے بعد ایڈجن کر دیں اور کہیں کہ جناب ہم جو ہے یہ 25 تاریخ کو اس پر کارروائی کریں گے، 26 کو کارروائی کریں گے، اس پر سنائی کریں گے. یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو اس کو اجلاس بلاتے ہی ایڈجن کرنے جاتے ہیں. فاتح خانی ہوگی، فلاں ممبر فوت ہو گیا، لہذا اجلاس ایڈجن، یہ کہہ کر وہ ختم کر دیں گے. اچھا اس کی مدت بھی نہیں ہے، وہ نہیں دیتے تاریخ، وہ کہیں رولنگ ہے میری، میں یہ رولنگ دے رہا ہوں کہ اب اجلاس جو ہے آ جاتی ہے کہ جب شطرنج بھی اپنی ہے، چالیں بھی اپنی ہیں، نمبرز بھی پورے ہیں، تو پھر کس بات کی مطلب قباحت ہے؟ پھر تو نہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ اجلاس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنا چاہتے ہیں. اور اپوزیشن نے یہ بندوبست کر رکھا ہے کہ 21 کو 22 کو اگر یہ اجلاس ایڈجن کرتے ہیں تو اسی دن دوسری قرارداد پیش کر دی جائے گی اور دوسری ریکوزیشن دے دی جائے گی، اور یہ اس سے بھاگ نہیں پائیں گے، انہیں بلانا پڑے گا اجلاس. چلے آپ خاور لاہور میں موجود ہیں، پنجاب میں پھر آپ کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہی کہا گیا تھا کہ پنجاب میں بھی پھر عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے وہ شروع کیا جائے گا. پھر ہم یہ بھی خبریں سنتے رہے کہ نون لیگ سے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے قاف لیگ کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب ضامن بنیں گے اور سی ایم شپ آفر ہو رہی ہے. لیکن ابھی اس ساری صورتحال میں جب سندھ ہاؤس والا بھی معاملہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کچھ خاموشی میں نظر آئی، اس نے کچھ کنارہ کشی کی. کیا وہ ڈیمیج شیئر نہیں کرنا چاہ رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے، کیسی سیاست ہو رہی ہے پنجاب میں؟ نہیں سہرش، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 24 تاریخ کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہے، اور یہاں پر سے مسلم لیگ نون لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہی ہے، اور بڑی جوش و خروش سے بھرپور طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں مسلم لیگ نون کی اپنی ریلی کو وہاں تک پہنچانے کے لیے. تمام جتنے بھی ان کے صوبائی سطح پہ، ضلعی سطح پہ جتنے بھی افراد ہیں شہروں کی سطح پہ، ان کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. باقاعدہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے، اور 24 کو یہ لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اسلام آباد کی جانب. اس وقت اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. جہاں تک چودھری برادران کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران کو آپ پہلے بھی دیکھ لیں تو وہ ہمیشہ وہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور حکومت میں ہمیشہ ان کا بڑا اچھا خاصا حصہ رہا ہے. اس حکومت میں بھی دیکھیں 10 نشستیں ہیں ان کے پاس صوبے کے اندر، 5 ہیں وفاق کے اندر. 5 نشستوں کی بنیاد پر انہوں نے وفاق سے 2 وزارتیں لی ہیں، جبکہ صوبے کی سطح پہ 10 میں سے ایک اسپیکرشپ، 2 وزارتیں، اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی انہی کے ہیں، اور خاتون ایک ان کی پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں. اس وقت وہ بڑی مضبوط پوزیشن میں بیٹھے ہیں. یہی ساری گفتگو جب اپوزیشن ان کے ساتھ ملنے گئی ہے تو ان کے ساتھ انہوں نے کی ہے، جس کی بنیاد پر انہیں وزیر اعلیٰ کی آفر کی گئی، جس کا اقرار جو ہے خود چودھری پرویز الہی صاحب کر چکے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب اگلی اب سیاست یہ چاہتے تھے، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہی وزیر اعلیٰ شپ انہیں اگر حکومت سے مل جاتی تو وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ بھی ریلیکس رہتے، وہ تو اپنے منہ سے کہتے رہے ہیں، لیکن دیکھیں جی ہم جن کے ساتھ کھڑے تھے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، مگر اب وہی حکومت کی جانب سے. اچھا سر، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. آپ دیکھیں کہ جس دن سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے اس دن سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تنقید کی زد میں ہے، اور اپوزیشن تو دور کی بات، ان کے اپنے حلقوں سے، اتحادیوں سے اور جماعت کے اندر سے بھی یہی آواز آتی رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو جو ہے وہ ہٹایا جائے. مگر عمران خان اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، نہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عثمان بزدار ہی رہیں گے. کم گو ہیں، یہ رنگ بازیاں شو بازیاں نہیں کرتے مگر کام بہت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو منحرف اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اراکین کا تعلق بھی زیادہ تر پنجاب سے ہے، اور پنجاب سے جو اراکین منحرف ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ 3 سال میں نہ ہماری سنوائی ہوئی ہے، نہ ہمارا کچھ کہا جا رہا ہے. 20 سے زائد ممبر جو ہے وہ صوبائی اسمبلی شروع سے ترین گروپ کی شکل میں دڑا بنائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ہم خیال گروپ سامنے آیا، سپر میسی گروپ سامنے آیا. اب پرابلم یہاں پر خاور یہ ہے کہ یہ جو منحرف اراکین سیٹل ڈاؤن ہوتی رہی، معاملہ دبتے رہے، مگر اب کی مرتبہ یہ جو منحرف اراکین ہے لغاری صاحب، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو یہ کھل کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہمارا استعفیٰ، ہم تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں اور ہم جا رہے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں. رینا بھی پی ٹی آئی میں ہے، استعفیٰ بھی نہیں دیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. رمیش کمار صاحب کی بات اگر آپ سن لیں تو وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں، لیکن آپ نے ان کو دیکھا کہ سندھ ہاؤس وہ چلے گئے. نہیں، اگر استعفیٰ دے دیں گے تو پھر ان کے ووٹ کی کیا حیثیت ہوگی؟ ظاہر ختم ہو جائے گا ووٹ ان کا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اس وقت کچھ 30-35 نام چل رہے تھے جو قومی اسمبلی کے ارکان تھے.
कम अज़ कम 35 से 40 या 45 तक का अरकान पंजाब असम्बली भी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ एक साथ हैं, अलग अलग ग्रुपों की सूरत में हैं, लेकिन वो उस्मान बुज़दार के साथ चलने को तैयार नहीं है। 10 अरकान हो गए, 10 से 12 हैं इनके काफ लीग के, अगर वो साथ नहीं भी जाते हैं और अगर वो काफ लीग को भी चीफ मिनिस्टरशिप देते हैं, तब भी ये सवाल रहेगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती है, चूँकि सूबाई असम्बली के कम अज़ कम 35 से 40 और 45 के दरमियान अरकान जो हैं वो अमलन एक अलग ग्रुप की सूरत में या कई ग्रुपों की सूरत में इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं, इमरान खान के साथ नहीं है और उस्मान बुज़दार की वजह से नहीं है। उस्मान बुज़दार अभी जो सूरत हाल है लगारी साहब वो कुछ इस तरह की है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है, अभी भी मतलब साफ नहीं है। कहा यह जा रहा है कि 25 तारीख के बाद चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी, तो देखते हैं आगे चलकर पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, ये हुकूमत रहती है या फिर इसको घर भेज दिया जाता है। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, खावर अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।